चेतन चौधरी ने कत्ल कर दिया मुसलमानों को। और क्या बोलकर कहा चेतन चौधरी ने कि देश में रहना है तो मोदी और योगी का साथ देना है। हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर, वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? नफरत करो, वोट हासिल करो, नफरत करो, सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन। इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ। मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता इस देश में? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम ही हारोगे। और तुम ये भी कहोगे कि नहीं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अरे अगर मोहब्बत करते तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मोहब्बत करते तो शराब और ड्रग्स को क्यों नहीं छोड़ते? क्या तुम नहीं जानते कि शराब और ड्रग्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई की जड़ कहा, उम्मुल खबाइस कहा। क्या तुम नहीं जानते कि सूरे बकरा की 219वीं आयत और सूरे मैदा की 90 आयत में अल्लाह ने कहा हराम है ड्रग्स, शराब हराम है, मगर तुम क्या है गांजा मारते हो। मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। वतन अजीज में कोई दिन नहीं जाता जब मुसलमानों पर जुल्म किया जाता। कभी किसी को जुनैद नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया गया। राजस्थान से जुनैद और नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया गया। जिस तरह हजरत अम्मार और खब्बाब ने अपनी कुर्बानियां पेश की,
जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम डरना नहीं कभी जालिमों के जुल्म से। जिस दिन तुम डर जाओगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं कि वतन अजीज में हमने ये भी देखा कि ट्रेन में एक शख्स ने, जिसका नाम चेतन चौधरी है, वर्दी में है, चेतन चौधरी ने टीकाराम मीना को गोली मारी और 3 मुसलमानों को शहीद किया, इसलिए कि उनको इस्लाम के मानने वाले थे। और एक मुस्लिम खवातीन के बुर्के को देखकर कहा कि नारा लगाओ जय माता का। और जब इस चेतन चौधरी ने कत्ल कर दिया मुसलमानों को, और क्या बोलकर कहा चेतन चौधरी ने कि देश में रहना है तो मोदी और योगी का साथ देना है। क्या तुमने नहीं देखा नौजवानों कि हैदराबाद यही बाजार घाट का सैफुद्दीन को गोली मारी थी, और सैफुद्दीन उसके लाशों के, उसके पैरों के पास तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, और ये कह रहा है कि अगर देश में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना है। तो मैं चेतन चौधरी, जो आज ऐसे हजारों की तादाद में हो सकते हमारे वतन अजीज में, हमारे देश में, मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर तू जो बोल रहा हम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम मौत को अपना लेंगे, मगर तेरे जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ऐसे जितने चेतन चौधरीयां हैं जो छुपे हुए हैं, तुम याद रखो, तुम मेरी दीन को नहीं जानते, तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को नहीं जानते। हम दुनिया में आए हैं तो आका का नाम बुलंद करने आए हैं, हम अपनी जबानों से किसी गैर का नाम नहीं लेंगे। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी गोलियों के डर से, तुम्हारे जुल्म की डर से, तुम्हारी ताकत की डर से हम दीन का सौदा कर लेंगे, नहीं करेंगे चेतन चौधरी दुनिया के। हम मुसलमान पैदा हुए, बाइज्जत मुसलमान हमारे वतन अजीज में रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर होगा। हम दुनिया में रहेंगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि जब हशर का मैदान होगा तो कोई अपनी आमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा। कोई जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा। सदुद्दीन ओवैसी को अपने किसी अमल पर भरोसा नहीं है, इस बात पर भरोसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसे गुनाहगार की लाज रख लेंगे। हम अपनी जानों का सौदा करेंगे, अपनी औलाद का सौदा करेंगे, अपनी दौलत को ठुकरा देंगे, मगर इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में कभी आने नहीं देंगे हमारी जानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, ये तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुमको मालूम हो जाए। आप जानते हैं कि सैफुद्दीन को शहीद किया गया। एक और आदमी है जिसको गोली मार दी गई थी, असगर, बिहार का है, राजस्थान में रहता था खानदान, और अब्दुल कादर हैं हमारे बोरी समाज के जो हजरत आए थे, उनका बेटा अब्दुल कादिर अपने वालिद को आकर लेकर जाना चाह रहा था दुबई से, और उनका बेटा अब्दुल कादिर क्या कहता है कि मैं शारजा से आकर अपने वालिद को और अपनी मां को लेकर जाना चाहता था, मेरे बाप को इस आतंकवादी ने शहीद कर दिया। और मरने वाले के बेटे ने कहा कि किसी ने मुझे फोन कर कर बात नहीं की सिवाय हैदराबाद के लोगों के और मजलिस के कायदीन के। ये शख्स असगर जो बिहार का है, कोई नहीं बात किया उससे। यहां हैदराबाद में आपकी मंजलिस है, हैदराबाद में आपकी ताकत है, हैदराबाद में आपकी शनाख्त है। नौजवानों, इस जमात को अगर आज अल्लाह ने इज्जत से नवाजा तो इसमें तुम्हारे असलाफ की, तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानियां शामिल हैं, तुम्हारे इसमें आंसू है, इसमें कुर्बानियां हैं। आज वो सैफुद्दीन को जब मारा गया तो तेलंगाना वाहिद रियासत थी
جہاں پر مجلس کے مطالبے پر سیف الدین کی بیوہ کو ایکس گریشیا بھی دیا گیا، مجلس نے بھی دیا، نوکری دی حکومت نے، اور ایک 2 BHK کے گھر کا انتظام ان کے لیے کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تمہارے سامنے واقعات کو رکھ رہا ہوں۔ حفظ الرحمان آسام کا 25 سال کا تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس کو پکڑ کر ماب لنچ کر دیا گیا کہ یہ گائے چور ہے۔ اور جب میں نے اس کے ویڈیو کو دیکھا، حفظ الرحمان 25 سال کا ویڈیو دیکھا، تو ویڈیو میں جب ظالموں نے اس کو مار رہے تھے، یہ شیطان کی اولاد ہے مارنے والے، تو حفظ الرحمان اماں ماں ماں کہہ کر پکار رہا تھا۔ لکڑیوں سے مار مار کر حفظ الرحمان کو قتل کر دیا گیا۔ حفظ الرحمان کا ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے۔ 45 سال کا مجیب الحق دارانگ ڈسٹرکٹ آسام میں ایسا ہی مار مار کر پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ اتر پردیش سیتاپور ضلع میں عباس اور اس کی بیوی خمر النساء کو اس کے پڑوسیوں نے راڑوں سے مار کر قتل کر دیا۔ راجستھان الور میں وسیم کو مار مار کر ختم کر دیا گیا۔ گاڑی روکی اور گاڑی پر حملہ کر دیے۔ شمشاد انصاری جھارکھنڈ سکنی میں 45 سال کا، وہی الزام مار دیا۔ ظہیر الدین بہار کے سارن ڈسٹرکٹ میں گاڑی روکی، وہ گاڑی میں جانوروں کی ہڈیاں فیکٹری کو لے کر جاتا تھا، وہ ایک ضلع وہاں پر مار دیے۔ 32 سال کا افسان انصاری مہاراشٹر کے ناسک 24 جون کو مار مار کر 20 لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ہائی وے پہ اسمگلنگ کر رہا ہے بیف کی۔ ناصر قریشی اس کو مار دیے۔ پھر لقمان سلیمان انصاری 23 سال کا مہاراشٹر میں راشٹریہ بجرنگ دل کے لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ جانور لے کر جا رہا تھا مہاراشٹر میں، وہ دن میں 300 روپے کماتا تھا، بیوی ہے اور 18 مہینے کی بیٹی ہے۔ لقمان سلیمان انصاری کو مار دیے۔ ستارا ڈسٹرکٹ نور الحسن کو، 31 سال کا سول انجینئر ہے، ستارا ڈسٹرکٹ میں منصوبہ بند طریقے سے خود فیس بک پر کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر کے غیر غلط لکھ دیے، جلوس لے کر آئے، مسجد کے اندر گھس کر نور الحسن کو قتل کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب آپ بتائیے، میں جب بات کیا یہ قتل ہونے کے بعد وہاں کے ایس پی سے، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے ایس پی صاحب؟ تو نے کہا نہیں ایسا فیس بک پر حملہ۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ فیس بک انہوں نے ڈالا؟ کیا آپ نے آئی پی ایڈریس دیکھا اس میں کس نے کیا؟ یہ ہیک بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں معلوم ہو رہا کہ کسی اور نے کیا، نور الحسن کی جان چلے گئی۔ اور نور الحسن کی بیوی کیا بولتی سنو نوجوانوں، وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ زمین سے جڑے رہنا چاہیے انسان کو، ہمبل تھا، مخلص تھا، زمین سے جڑے رہنا چاہیے تھا، مگر آج نور الحسن زمین کے نیچے چلا گیا۔ نوجوانوں، اس کا باپ کہتا ہے کہ زندگی میں جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ اکولا مہاراشٹر میں 40 سال کا وکاس گائیکواڈ دلت ہے، اس کی آٹو رکشا میں جا رہا تھا، اس کو خوب پیٹا۔ کیوں پیٹا؟ ولاس گائیکواڈ کو اس کے آٹو کے پیچھے لکھا تھا KGN، خواجہ غریب نواز، بولے مسلمان ہے اس کو مارو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وطن عزیز کا حال ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ایک بی جے پی کا ایم پی ایک مسلم ایم پی کو بکواس، گندگی گالی دیتا ہے، ایک ایک بات، میں نے کیا بات بولتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اچھا، پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ بولے کہ نہیں اس کی زبان خراب تھی۔ اچھا، زبان خراب تھی؟
ارے یہ تو عوام کا نمائندہ ہے نا, تم نے اس کو ووٹ ڈالا. جب عوام اتنے لوگوں کو مار رہی ہے, جنید نصیر کو جلا رہی ہے, نو میں گھروں کو 300-350 گھروں کو بغیر قانون کے ڈیو پروسیس کو فالو کیے گھروں کو توڑ دیے, دھرم سنسد میں گالیاں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو, ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, تو یہ تو تمہارا نمائندہ ہے. اس نے گالیاں دی, اچھی زبان استعمال نہیں کی. اس بی جے پی کے ایم پی نے, ارے وہ تو گوڈسے کی بات کر رہا تھا, وہ ناقابل قبول ہے. ہم تو روز سن رہے ہیں نا ان کو گالی. میں جانتا ہوں, میری عمر 8-9 سال یا 10 سال کی تھی, ہمارا گھر حیدر گڑے میں تھا, پرانا گھر. وہاں پر ہر کوئی آر ایس ایس کے لوگ جب کوئی جلوس ہوتا تو ہمارے گھر کے پاس آ کر پکارتے, صلاح الدین اویسی قبرستان یا پاکستان. میں اور اکبر, ہمارے ایک تایا وحید بھائی جو بڑے طاقتور تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. وحید بھائی لکڑی لے کے بھاگتے, یہ 25-30 فیٹ چھوڑ کے بھاگتے. ہم سنے, میں سنا ہوں میرے کانوں سے, آج میرا بیٹا سن رہا ہے. یہ میں سمجھا کہ شاید میری زندگی میں ختم ہو جائے گا, مگر میری اولاد سنے گی, آپ سنیں گے, بچے سن رہے ہیں. یاد رکھو میری اس بات کو, ایک دن آئے گا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کا موب لنچنگ ہو جائے گا. وہ دن دور نہیں ہے, اب وہ دن دور نہیں ہے. کیونکہ ہٹلر کی جب حکومت تھی تو ہٹلر کی حکومت میں لکھا جاتا تھا, یہودیوں سے بچ کے رہو, یہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے. آج یہودی لفظ کو نکال دو, مسلمان لکھ دو اس پر. ہمارے دیش کے وزیر اعظم کہاں گیا آپ کا سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس؟ ارے نریندر مودی جی, جو آپ کے ایم پی نے مسلمانوں کے بارے میں جو بکواس بکی ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا چیلنج کر کے آپ عرب ممالک کے اپنے حکمرانوں کو بھجا دو, یا حبیبی اس طرح کا ہم اس سے سلوک کرتے دیکھو مسلمانوں سے, بجاؤ. کیا نریندر موڈی اپنے ایم پی کی سپیچ کا عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے محمد بن سلطان, محمد بن زید کو بھجائیں گے؟ آپ بھجائیں گے ان کو؟ بتاؤ دیش کے وزیر اعظم. کیا ترکی کے اردوغان کو بھجاؤ, دیکھو ہم اس طرح بھارت کی نئی بلڈنگ میں ہمارے پارٹی کا ایم پی نے مسلمانوں کو اس طرح کہا ہے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. جنید نصیر مر گئے, وزیر اعظم منہ نہیں کھولتے. ٹرین میں 3 مسلمانوں کو نام پوچھ کر گولی مار دی گئی, وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. پیٹا جا رہا ہے, ستارہ میں مارا گیا, کچھ نہیں. ارے ستارہ میں تو جو بچہ شہید ہوا, ارے دیویندر فڈنویس تمہارے آدمی نے جلوس کو نکالا تھا. تم ہوم منسٹر رہ کر تمہارا آدمی ستارہ کی مسجد میں گھستا ہے ماپ کو لے کر. کیسے ہوم منسٹر ہو تم دیویندر فڈنویس؟ مگر ہمارے وزیر اعظم نے اس ملک میں ایک ماحول کو پیدا کر دیا کہ نفرت کرو اور راج کرو, نفرت کرو ووٹ حاصل کرو, نفرت کرو ستہ حاصل کرو, اسلام کو گالی دو جیت جاؤ الیکشن, اسلام کو گالی دو اور پرائم منسٹر سی ایم منسٹر بن جاؤ, مسلمانوں کو پیٹو اور اقتدار پر آ جاؤ. ارے کب تک چلے گا نفرت؟ یہ یاد رکھو, یہ نفرت ختم اگر نہیں ہوا, یہ جو آگ لگا رہے نفرت کی آگ, یاد رکھو یہ نفرت کی آگ میں سب آ جائیں گے. ہم مرنے سے کبھی نہیں ڈرے, نہ کبھی ڈریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ کے نام پر جیتے اور اللہ کے نام پر مرنے والوں کا نام مسلمان ہے. مگر اس ملک کا کیا ہوگا, اس دیش کا کیا ہوگا جس کو ہم نے اپنے خون پسینے سے سینچا, جس کو علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی قربانیوں سے آزاد کیا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا. مولوی علاء الدین, مولوی اسماعیل کالا پانی کی سزا کاٹے. مگر آج دیش کی پارلیمنٹ میں
गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बंद मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने किसी जगह पर पढ़ा था, नौजवानों मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो मेरी इस बात को, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम ही हारोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भारत के सेकुलर हिंदू लोगों, भाइयों और बहनों, याद रखो मेरे मुल्क के दलितों, आदिवासियों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं, आज आपको खड़े होना पड़ेगा। इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। और किसी ने अच्छा कहा था कि जो आज खड़े हैं, जो आज खड़े होकर नसीर और जुनैद के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, जो चेतन जैसे जालिम का मुकाबला कर रहे हैं, जो नूरुल हसन के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, किसी ने अच्छा लिखा उनके बारे में, वफा के रास्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा, जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, ये सब मसीहा मर चुके हैं, मगर तुम खड़े थे। आज आपको और हमको खड़े रहना है। और कैसे खड़े रहोगे? असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकरीर सुनकर नहीं खड़े हो सकते, अल्लाह पर कामिल यकीन करके खड़े होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके खड़े होना है। मैंने तुम्हारे सामने सहाबा इकराम की कुर्बानियों को जिक्र किया। तुम नमाजी बनकर खड़े हो सकते हो, बेनमाजी बातिल से मुकाबला नहीं कर सकता। आपने सुना कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबी, क्या नाम था, हजरत खबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मौत सामने है, और क्या कह रहे हैं? जालिमों से नमाज पढ़ने दे, 2 रकात नमाज पढ़ने दे। नौजवानों, तुम मस्जिदों को आबाद में क्यों नहीं करोगे? तुम कब तक सेल फोन से मोहब्बत करोगे? तुम कब तक सेल फोन में गाने सुनोगे? क्या तुम सिर्फ जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान करोगे, अमल में नहीं करोगे? तुम कैसे मुकाबला करोगे इन जालिमों का? तुम कैसे खड़े होगे? तुम नमाजी बन जाओ, नेक बन जाओ, कुरान को अपने सीने में उतारो और अपने अमल में करके दिखाओ, और देखो अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे तुम्हारे कदम को छुएगी। अगर तुम डरते रहोगे और तुम ये भी कहोगे कि नहीं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, अरे अगर मोहब्बत करते तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते?
اگر محبت کرتے تو شراب اور ڈرگس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شراب اور ڈرگس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کی جڑ کہا، ام الخبائث کہا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سورہ بقرہ کی 219ویں آیات اور سورہ مائدہ کی 90 آیات میں اللہ نے کہا حرام ہے ڈرگز، شراب حرام ہے، مگر تم کیا ہے؟ گانجا مارتے ہو، تم گانجا مارتے ہو، تم حشیش مارتے ہو، نہیں میرے کو ہائی ہونا ہے، تم پیٹرول کو سونگتے ہو ڈال کر، کیا ہے تمہارا معاملہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو کہہ رہے ہیں کہ تم طیب ہو، مطیب ہو، تم پاک ہو اور خوشبودار ہو، تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ؟ کیا تم گانجا نشیلی چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے؟ نوجوانوں، تم مستقبل ہو قوم کا، تم اس ملک کا مستقبل ہو، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو۔ تم اگر ایک معمولی 300-400 روپے کے لیے تم اگر بے ہوش ہو جاؤ گے تو پھر کون بچائے گا؟ کیا تم نہیں سمجھ رہے کہ یہ بچہ نور الحسن تمہارا بھائی تھا؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنید نصیر تمہارے بھائی تھے؟ کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ نو میں گھر ٹوٹا تو تمہارا گھر تھا؟ مگر تم 500-800 روپے کا نشہ کر کے تم کو لگتا ہے کہ میں ہائی ہو گیا۔ ارے نشہ اگر پیدا کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نشہ پیدا کرو کہ آگ پر لٹایا گیا اور احد احد کے نعرے حضرت بلال لگا رہے، احد احد احد، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے حضرت بلال کو، اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، جب حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کو چھوڑ کر شام چلے گئے، ہومس چلے گئے، مجھے جانے کا موقع ملا وہاں پر۔ پھر ایک دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، کیا تم ہم سے دور کیوں ہو گئے؟ مدینے کو آئے، مدینے کو آئے تو سب نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دو، بلال اذان دو، اذان دو، اذان دو۔ سب انکار کیا کہ اب میں نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایک ہی طریقے سے حضرت بلال راضی ہوں گے، امام حسن اور حسین کو سامنے کیا، یہ ہمارے امام ہیں، امام حسن اور حسین۔ انہوں نے جا کر حضرت بلال سے کہا، اے بلال، نانا جان کی اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال نے مدینہ شریف میں اذان دی۔ جب اذان دینا شروع کیے تو مدینے کی عورتیں نکل کر آئیں کہ دیکھو رسول اللہ، لوگوں نے پکار کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اور جب حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ بول رہے تھے، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگ جب ہوش آیا تو کہا، پوچھا گیا کیا ہوا؟ تو بولے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا تھا۔ حضرت بلال واپس چلے گئے۔ نوجوانوں، محبت اس کو بولتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کا صدقہ عطا کر دے تیرے حبیب کی محبت کا۔ اس حضرت عثمان نے ذوالنورین کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، آئیے میرے گھر میں، میرے غریب خانے میں کھانا کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، عثمان ذوالنورین ان کے پیچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عثمان تم کیا گن رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جتنے قدم ڈال کر میرے گھر کو آ رہے ہیں میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا، بتاؤ تم کتنوں کو مدد کرو گے؟ نوجوانوں، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو آج کہ تم کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ڈرگز پینے والوں کے قریب نہیں جاؤ گے، تم نہیں جاؤ گے ڈرگز پینے والوں کے پاس،
تمہارا دوست بھی ہوگا تم اس سے دور رہو گے, اس کو بولو گے کہ چھوڑ اس گندگی کو. طے کرو, عہد کرو کہ میں شراب, جس جگہ پر شراب ہوگی میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا. کیا تم وعدہ کرتے ہو نوجوانوں؟ تم شراب کے قریب نہیں جاؤ گے, تم زنا کے قریب نہیں جاؤ گے. ارے میری بہنوں, میرے بھائیوں, اسلام میں غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, نہیں لگا سکتے. تم کو اگر پہلے بھی کہا ہوں شادی کرو, یہ بٹھا کر پھرنا نہیں. وہ بول رہے جب جہنم کی آگ تم کو لگے گی, جب جہنم کی آگ تم سے سوال کرے گی تم نے کسی غیر محرم کو کیوں ہاتھ لگایا, اور اللہ معاف نہیں کرے گا تو تم او بولو گے. تم کو معلوم یہ آگ کب سے جل رہی ہے؟ جل جل کے سفید ہو چکی ہے لاکھوں برس تک. کیا تم چاہو گے کہ تمہاری بہن کو کوئی ایسا کرے؟ کیا کوئی بہن چاہے گی کہ اس کا بھائی ایسا کرے؟ بتاؤ میرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان برائیوں سے دور رہو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, الیکشن آ رہے ہیں, الیکشن آ رہے ہیں اور ابو جہل کی ایجنٹ نکل رہے ہیں. الیکشن آ رہے ہیں اور مغیرہ کے جانشین نکل رہے ہیں. یعنی یہ لوگ جو گستاخ رسول تھا, جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ولد حرام, یہ ان کے لوگ, ان کے ایجنٹ نکل رہے ہیں. یہ تمام نکلیں گے اب, جیسا چوہا بل سے نکلتا ہے سب نکل کے بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے. آپ کو ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دینا ہے. مجلس کو آپ کو کامیاب کرنا ہے. اور جہاں پر مجلس کے امیدوار نہیں رہیں گے وہاں پر آپ کو ماموں کو کامیاب کرنا ہے. تو نئے ماموں سے غنیمت ہے انہوں. حیدرآباد میں, تلنگانہ میں فساد اب تک نہیں ہوا. اب بہت سے لوگ آئیں گے, اسد الدین اویسی سودا کر لیے. ارے دیوانوں, میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کو پڑھا, حدیث شریف کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کے تانوں کی فکر نہیں کرنا. اسد الدین اویسی کسی مائیکا لال کے تانے کی فکر نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. امام احمد بن حنبل نے ایک بچھو کو دیکھا پانی میں ڈوب رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بچھو کو نکالا, ان کو ڈس لیا, انہوں نے پانی میں چھوڑا. 4-5 مرتبہ نکالا, اس نے پانی کو ڈس لیا, پانی ان کو ڈس لیا. بھائی صاحب بیٹھیے, ابھی ختم نہیں ہوا, بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, ابھی کوئی آواز نہیں نکالنا ہے. اے 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 چھوڑ دو واسکوٹ. ہاں, امام احمد بن حنبل 4-5 مرتبہ بچو کو نکالے, بچو ڈسا. امام احمد بن حنبل کے شاگرد نے کہا کہ امام احمد بن حنبل آپ کیوں اس بچو کو بچا رہے ہیں پانی میں ڈوبنے سے, آپ کیوں اس کو بچا رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ اپنی عادت سے مجبور ہے, میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. بچانا میرا کام ہے, ڈسنا اس کی ذات اور اس کی فطرت ہے. تو یہ ڈسنے والے ڈسیں گے, مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قوم اور مسلمانوں کو بچائیں, ہم اپنی ریاست کو بچائیں, یہاں کے امن کو مضبوط کریں. اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس کے لوگ بہت آئیں گے, بہت آئیں گے. ارے میں تو تمہارے لیڈر سے کہوں گا کہ اب کی بار وائناڈ نہیں حیدرآباد سے مقابلہ کرو میرا. آؤ, میں چیلنج کر رہا ہوں, وائناڈ کیوں, یہاں حیدرآباد کو آؤ.
दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मंजलिस के दो एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े, 2। स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा रेड्डी गारू क्यों ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। हम तूफानों में कश्ती चलाएंगे, हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर जान चुके हैं। आप आकर हमको सिखाएंगे? जब कांग्रेसियों ने कहा, जब सबने कहा कि 450 लोग, सुनो 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मैंने कहा सुनो कांग्रेसियों, मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ और तुम मिले हुए हो। 450 हम जब बोलते हैं क्या बोल रहे हैं? 2 महिला, क्या मुसलमान महिला नहीं है? क्या ओबीसी की महिला नहीं है? मेरे भाई 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए,
520 خواتین ایم پی بنی. کتنی مسلمان بنی؟ صرف 25 مسلم خواتین ایم پی بنے. 8,992 ایم پیز بنے 17 لوک سبھا میں. کتنے مسلمان بنے؟ 500. میں ذمہ دار ہوں. ارے میں تو لڑ رہا ہوں کہ میری آواز جائے پارلیمنٹ میں. میں تو لڑ رہا ہوں کہ ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں جائے, اسمبلی میں جائے. اسی لیے مجلس سے نفرت ہے. یہ غریبوں اور مظلوموں کی طاقتور بنانے کی بات کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. یہ ہمارے سامنے سر جھکا کر نہیں کھڑا ہوتا. یہ ہمارے سامنے جھکتا نہیں. ارے مودی ہو یا راہل ہو, میں بھی تمہارے برابر ہوں. میں تمہارے سے کم تر نہیں ہوں, کیونکہ بھارت کا سنویدھان سب کو برابر کے طور پر دیکھتا ہے. ارے 8,992 ایم پی بن گئے 17 لوک سبھا کے الیکشن میں, اور صرف 520 مسلمان. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ جب میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے. 500 کے قریب خواتین ایم پی بنے اور 25 مسلمان. اس دیش میں او بی سی, ادر بیکورڈ کلاس, ان کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. کتنے ایم پی ہیں ان کے؟ خالی 22%. خالی 22%. جو آبادی میں 50% وہ 22%. جو مسلمان آبادی میں 15% وہ پارلیمنٹ میں 4%. اور الزام کس پہ لگتا؟ آپ کے دولہے بھائی پہ لگتا. ارے یہ سچائی ہے, مانو. اسی لیے تو مجلس عبدالواحد اویسی سالار ملت کے تمام رفقاؤں کے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی. میری آپ سے گزارش ہے کہ تلنگانہ کو بچا کر رکھیے, تلنگانہ کو مضبوط رکھیے. یہ طاقتیں جو نفرت پھیلانا چاہتی ہیں, جو شہر میں فساد برپا کرنا چاہتی ہیں, ان کو قریب آنے مت دیجیے. تلنگانہ میں جہاں مجلس کا امیدوار ہوگا بے خوف ہو کر مجلس کو ووٹ دیجیے. جہاں مجلس کا امیدوار نہیں ہوگا وہاں پر ماموں کا ساتھ دیجیے. اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ بولتے مجلس کیا کری, اچھا یہ راجستھان, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ میں تمہاری گورنمنٹ تھی, کتنا بجٹ ہے مسلمانوں کا؟ بولو بولو راہل گاندھی, کتنا بجٹ ہے؟ یہاں 2200 کروڑ ہے, راجستھان میں 250 کروڑ ہے. آبادی ایک ہی ہے. جتنے مسلمان راجستھان میں اتنے تلنگانہ میں. وہاں 2200 یا وہاں 250 یا 2200. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ ہیں, آپ متحد ہیں, آپ میں سیاسی شعور ہے, آپ کی جماعت ہے, آپ کی ایک سیاسی پہچان ہے. یہاں پر شہید کی ہوئی مسجد کو آپ نے بنایا, آپ کے اتحاد سے بنایا. کیا کانگریس نے بابری مسجد کو بنایا؟ میرے عزیز دوستو, بزرگوں, چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار ہے. بتاؤ اگر آج تلنگانہ میں 80,000 سے زائد مسلم بچے اور بچیاں 6 کلاس سے 12 کلاس تک فری میں پڑھ رہی ہیں, تو راجستھان میں کتنے پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ کتنے پڑھ رہے ہیں راجستھان میں؟ نہیں بتائیں گے. نہیں, اویسی ایسا ہے. ان سے سوال کرو کہ تم نے مسلمان کا نام نہیں لیا پارلیمنٹ میں. یہ کانگریسی ایسے ہیں, سماجوادی, لالو کی پارٹی. ارے تم لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے پارلیمنٹ میں. میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ مسلمان خواتین کو, او بی سی خواتین کو ریزرویشن ملنا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم خواتین کے خلاف نہیں ہیں. ہم کیسے خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی ہم ان کی امت ہیں, آقا نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہے.
ہم کیسے اپنی خواتین کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں آپ خواتین کے خلاف ہے، ارے تم خواتین کے خلاف بھی ہو اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہو، تم او بی سی کے بھی خلاف ہو، تم مسلمانوں کے بھی خلاف ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب بات خواتین کی نکلی تو اپنی ماؤں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنے باپ سے اچھا برتاؤ کرو، عزت کرو اپنے باپ کی، اپنی ماں کو عزت کرو۔ اللہ نے باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کیا تم کو معلوم کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے خبر پر گئے تھے تو بیٹھ کر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنسواں نکل گئے اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے باپ کی عزت کرو، باپ کو گلے لگاؤ، باپ کے ہاتھ چومو۔ میرے ایک دوست ہیں، مجھ سے کبھی کبھی آ کر بولتے، ارے اسد بھائی آج ہمارے باپ بڑا موڈ آف تھا ان کا، بہت غصہ کیے میرے کو۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، پیارے تم بڑے لکی ہو، خوش قسمت ہو۔ بولے میں غصہ سن کے آ رہا ہوں ابا کا، آپ میرے کو لکی بول رہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، میرے پاس میرا باپ نہیں ہے، تمہارے پاس تو تمہارا باپ ہے جو تم کو غصہ کر رہا ہے۔ میں اور اکبر تڑپتے ہیں سالار کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر کے میدان میں سالار کے ساتھ رہیں گے۔ مگر اپنی ماں کی عزت کرو، خوب محبت کرو اپنی اماں سے۔ یاد رکھو، تم ماں باپ کی عزت کرو گے، اللہ تمہارے کو دین دنیا میں روشن کرے گا۔ تم بیوی کا خیال رکھو، ایسا نہیں ہے کہ خالی اماں اماں بول رہے اور بیوی کو بھول جا رہے۔ بیوی کا بھی خیال رکھو، بیلنسنگ کرنا، بیلنسنگ کرنا۔ اماں کو یہ احساس دلانا کہ اماں میں تیرے کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں دل سے، اور اپنی بیوی کو یہ بولنا کہ میں تم کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنا، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ ماں کو یہ احساس نہیں ہونا کہ بیٹا جورو کا غلام ہو گیا، اور بیوی کو احساس نہیں ہونا کہ میری بات نہیں سنتے، خالی اماں کی سنتے۔ میرے بھائی، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میں ہماری بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یاد رکھیے، شوہر کی بھی اہمیت ہے، شوہر کی بھی اہمیت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بیوی کی، اپنی اولاد کی، اور یاد رکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج جمع ہوئے ہیں۔ کیا کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ہمارے سنبل سے مولانا آئے ہوئے ہیں، توصیف رضا مصباحی، عالم دین ہے ماشاءاللہ۔ آپ پوچھئے ان سے کہ کیا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اب ہماری امت کی ماں پر کبھی ان کو مارا؟ نعوذ باللہ نہیں۔ تو تم کیسے اپنی بیوی کو مارتے ہو؟ کیسے مارتے ہو تم اپنی بیوی کو؟ کیا ہے یہ؟ انسان ہو تم، انسان ہو تم۔ بیویوں کی عزت کرو۔ کل اگر تمہاری بیٹی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، کہ اگر اس کا شوہر اس کو مارے گا تو کیا محسوس کرو گے؟ آج ایک بہن مجھے فون کر کے بتائی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے امریکہ چلا گیا، حیدرآباد اب واپس آیا تو بول رہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ چند دن کی دنیا ہے، یاد رکھو۔ یہ چند دنیا کی بہاریں چند دنوں کی ہیں، اسی مٹی میں جانا ہے اور پھر اٹھنا ہے حشر کے میدان میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، عثمان ذوالنورین ہوں گے، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں گے، امام حسن اور حسین ہوں گے، شہزادی جنت ہوں گے، امت کی مائیں ہوں گی، صحابہ کرام ہوں گے، اویس قرنی ہوں گے، جنید بغدادی ہوں گے، حسن بصری ہوں گے، رابعہ بصری ہوں گے، خواجہ ہندل ولی ہوں گے۔ تم کیا جواب دو گے؟ یہ دن آئے گا، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ دن آئے گا
تم اگر سمجھ رہے کہ نہیں نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, سب ختم ہونے والا, اس دن کی بھی تیاری کر لو. یاد رکھو تم آج اگر کسی کا حق مارو گے تو کل وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. میرے عزیز دوستو, نوجوانوں, تم قوم کے مستقبل ہو. یو آر دا فیوچر آف دا کمیونٹی اینڈ دا نیشن انڈیا. نوجوانوں, تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. نوجوانوں, تم اگر گر جاؤ گے, تم ایک دیوار کی طرح ہو. نوجوانوں, اگر تم گر جاؤ گے تو دنیا راستہ بنا لے گی. نوجوانوں, تم ہماری امید ہو. نوجوانوں, تم دین پر چلو. فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں. فخر سے کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں. مسجدوں کو آباد کرو. نوجوانوں, شراب کو, ڈرگس کو چھوڑو. نوجوانوں, باہمت بنو, بہادر بنو, بزدلی کو چھوڑو. ظالم کا ساتھ مت دو, مظلوم کا ساتھ دو. مظلوم کا ساتھ دو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. ڈرو مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ظالم ظلم کرے گا مگر ظالم کا ظلم ختم ہوگا. نوجوانوں, جب فرعون نہیں رہا, جب نمرود نہیں رہا, جب یزید نہیں رہا, تو یہ وقت کے نمرود اور فرعون اور یزید کیا رہیں گے؟ سب جائیں گے ایک دن. رہے گا نام تو صرف اللہ کا, اللہ کا نام رہے گا. تو نوجوانوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ اسمبلی کا الیکشن آ رہا ہے, ذرا میرے پیغام کو یاد رکھیے اور ذرا اس کو ریکارڈ کر کے پورا ذرا پھیلا دو. اور کیسا پھیلانا اس کو؟ اسد الدین اویسی کا بھڑکاؤ بھاشن دارالسلام میں. بھڑکاؤ بھاشن, ٹن ٹنا ٹن. وہ دیکھنے والا او ہو اب تو پکڑیں گے, انہیں بھی سن لیتا. ارے انہیں تو ہمارے کو ہی بول دیے. تو آپ سے گزارش ہے, ووٹ بھی ڈالو. پولنگ کے دن آپ غائب رہتے, یہاں پہ بڑے چیخا مار رہے. صبح صبح نکلو, ووٹ ڈالو, دبا کے ووٹ ڈالو, پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ. اور یہاں پہ مجلس آپ کی پارٹی ہے. مجلس کس کو امیدوار بناتی وہ مت دیکھو آپ. میں بھی کبھی نہیں رہوں گا اس دنیا میں, میں چلے جاؤں گا, مگر تم کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے رہا ہوں, تم مجلس کو مضبوط کرنا, تم مجلس سے وابستہ رہنا. یہ ہماری دولت ہے, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کی دولت ہے جو آپ کے آباء و اجداد نے, ہمارے اسلاف نے خون پسینے سے اس کو زندہ رکھا. بھارت کی کونے کونے میں چلے جاؤ, کوئی سیاسی آواز غریب اور مظلوموں کی نہیں ہے. سب یہی بولتے کہ کاش ہمارے پاس مجلس ہوتی, مگر مجلس یہاں پر آئی تو بڑی قربانیوں کا سفر کر کے آئی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آنے والے اسمبلی کے الیکشن میں مجلس کو مضبوط کریے. مجلس کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ رہیں گے وہاں پر مجلس کے نشان پر بٹن دبائیے, اور جہاں پر مجلس نہیں ہے ماموں کا ساتھ دو. یہ نہیں ہونے والا ہے ان کانگریسیوں سے. یاد رکھو میری بات کو آپ. یہ لفظ مسلمان بولنے سے ڈرتے ہیں. ہاں, ایک مسلمان کا نام ہر جگہ لیتے, ایک کا نام لیتے, اویسی 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 اویسی. انہیں ویسا ہے, انہیں ویسا ہے. ارے پیارے, میں مرنے کو تیار ہوں, کیا کرو گے تم بولو؟ میں اپنے مقصد کے تحت مرنے کو تیار ہوں, میں اپنی جان گنوانے کو تیار ہوں, مگر میں ظالموں سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں. میں رائے حق سے منہ موڑنے والا نہیں ہوں. میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور لوگ بولتے ارے کیا ہے حضرت, خالی 8-9 لے کے کیا کرتے؟ پیارے, یہ 60-70 ہزار کے برابر ہے. یہ مجلس کی طاقت ہے. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں, شہر کے امن کو برقرار رکھیے. ہمارا پورے فیسٹیول پرامن طریقے سے گزر جائے. حیدرآباد کی پولیس کا ساتھ دیجئے, امن کو برقرار رکھیے. ابو جہل کی اولاد کو پہچانو,
یہ ابلیس کی اولاد کو پہچانو, یہ ابو لہب کے ساتھیوں کو پہچانو, ان سب کو پہچانو. یہ دشمن ہے ہمارے اتحاد کے, یہ دشمن ہے تلنگانہ کے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان لوگوں کو بھی پہچاننا پڑے گا جو ہمیشہ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والے کون, سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے کون, مسلمان. اب نکلیں گے پورے. لا رے وائٹ شرٹ لا ذرا, وائٹ ایک دم دوا کے کف مار کے ذرا یوں پھگا نکال کے. مجلس ایسی ہے, 4.5 سال کہاں تھے تم جب کووڈ میں مجلس 1000 سلنڈر کووڈ کے پیشنٹ کو فری میں بانٹ رہی تھی. یہ پورے باکڑے پہلوان اندر بیٹھے تھے, نکو رے بھائی نہیں نکلنا ہے, کووڈ ہے پاشا, گھس گیا تو لے کے خبر کو جاتا. اس کووڈ میں مجلس کام کر رہی تھی. ہمارے کارپوریٹر موٹر سائیکل پر سلنڈر رکھ کے فری میں دے رہے تھے, 1000 سلنڈر فری میں. پھر وہ کون سا ہے وہ کنورٹر, وہ ہم خریدے, 70-80 فری میں دیے لوگوں کو کہ گھر میں رکھ کے آپ پلگ لگا کے سنو, اس سے آپ آکسیجن لے لو. ہر وقت مجلس آپ کے درمیان میں تھی اور انشاءاللہ رہے گی. آپ سے ہی گزارش ہے کہ اتحاد کو مضبوط رکھیے. لوگ بہت سی باتیں کریں گے, ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا, مگر آپ سے ایک ہی بات بولنا ہے, 9 سال میں آپ نے کیا حاصل کیا, تلنگانہ میں آپ نے کیا حاصل کیا, اور 9 سال میں دوسری ریاستوں میں کیا بربادی ہوئی آپ دیکھ لو. ایک بچہ گولی مار دی گئی, اس کے گھر والوں تک پہنچی تلنگانہ کی حکومت اور مجلس. وہ دوسرا بھی مرا بہار میں, راجستھان میں نہیں گئے وہاں پر, مگر یہاں پر حکومت بھی گئی, مجلس بھی گئی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریے, اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیے, اور دبا کے کھل کر الیکشننگ میں ہم لوگ کام کریں گے. میں بھی کام کروں گا, کیونکہ بڑے بڑے لوگ ہمارے گھر کو آ کے دستک مار رہے. اوکے, آئیے, ویلکم ہے, جمہوریت ہے. مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں مجلس کا ساتھ دی ہیں اور ساتھ دیتی رہیں گی. مجھے یقین ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں کی دعائیں مجلس کو کامیاب کرتی رہی اور آج بھی کامیاب کرے گی. مجھے یقین ہے کہ اہل دل جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر رو رو کر مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں, وہ دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا. مجھے یقین ہے کہ نوجوان اپنی بے باکی کا مظاہرہ کریں گے, نوجوان بے خوف ہو کر اپنے اتحاد کو مضبوط کرے گا, نوجوان اپنے مستقبل کے لیے تلنگانہ کو بچا کر رکھے گا. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کو کامیاب کرے گا. میں تو اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس وطن عزیز میں رحم فرما. یا اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے, آقا نے فرمایا کہ جو مجھے نہیں دیکھا 7 مرتبہ زیادہ اس کو اجر ملے گا. یا اللہ ہم تو خوش قسمت نہیں تھے, پروردگار ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں, ہمارے اتحاد کو مضبوط کر دے, ہمارے دلوں کو ملا دے. یا اللہ ہم کو ایک کر دے. یا اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارنے والے نے صرف نام دیکھ کر, چہرے پر داڑھی دیکھ کر گولی مار دی. مارنے والے نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بریلوی ہے, کون دیوبندی ہے, کون سلفی ہے, کون شیعہ ہے, کون بوری ہے, کون میدوی ہے. اللہ ہم تمام کو ایک کر دے, اللہ ہم تمام کو ایک کر دے. پروردگار اس دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھ یا اللہ. یا اللہ ہمارے مرحوم قائدین کی خبروں کو نور سے بھر دے. پروردگار
مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ پروردگار، یا اللہ تو جبار ہے، تو لطیف ہے، یا لطیف یا لطیف، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ اللہ مجلس کی سیاسی حکمت عملی کو کامیاب کر دے۔ اللہ مجلس کی سیاسی فیصلوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دے۔ اللہ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم کو ہماری بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں سے اچھا سلوک کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو مجاہد بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ولی اور ولیہ بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو مفسر بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو خطب الوقت بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو صبح قیامت تک دین اسلام کا پرچم بلند کرنے والے بنا دے۔ اللہ وطن عزیز بھارت کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر تیرے حبیب نے فرمایا کہ مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یا اللہ یہاں پر نفرت کی آگ کو بجھا دے۔ پروردگار ہم کو اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ ہم کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کا اور وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ تمام ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچا لے۔ اللہ ہم تیرے محتاج تھے اور تیرے ہی محتاج رہنے والے ہیں۔ اللہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، یا اللہ تیرے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے۔ پروردگار جب ابو لہب کو راحت مل سکتی جنت میں، تو ہم تو آقا کی امت ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر فضل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام الآل صحابہ وسلم۔ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔